अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट उस्मान गोंदल। आप देख रहे हैं उस्मानी दुनिया। हमारे साथ इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं मरूफ कानूनदान तारक अजीज साहब, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आप एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 15 दिन में 2 बड़े ग्रुप्स की मुखालफत के बावजूद आपने ये इलेक्शन नायब सदर का विन किया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आसमानी दुनिया का कि आप तशरीफ लाए और मुझे ये इज्जत बख्शी। दूसरी जहां तक बात है वकला के इलेक्शन की, तो वकला जो इलेक्शन होता है वो बड़ा एक मोअज़्ज़ज़ जो होते हैं कानूनदान, वो सारे उसमें शामिल होते हैं और लानुइंद होते हैं। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि 15 दिन पहले मैंने इलेक्शन शुरू किया और शायद मुझ में कोई कमी थी कि दोनों बार के बड़े ग्रुप्स जो थे उन्होंने अपने अपने सदूर का और पूरे पैनल का अनाउंस कर दिया। तो मेरे दोस्तों ने मुझे हिम्मत दी और मेरे दोस्तों की दी हुई हिम्मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया। जी, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है और आप वकीलों के लिए क्या प्लान कोई सोचा हुआ है? प्लान तो जिंदगी में बहुत सारे इंसान के होते हैं। मेरे प्लान का तो ये भी हिस्सा नहीं था कि अल्लाह ने जो मुझे नायब सदर की इज्जत बख्शी, तो मेरे प्लान में ये शामिल है कि मैं इंशाअल्लाह वकला के लिए वकला को सबसे जरूरी जो चीज अजीज होती है वो अपनी हुर्मत होती है। और वकला कोई मोअज़्ज़ज़ वकील, कोई मेरी मोअज़्ज़ज़ बार का कोई वकील ऐसा मौजूद ना है जो कि इस प्रोफेशन की हुर्मत की पामाली कर रहा हो। अच्छा, ये बताइएगा कि सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन है और आप सियासत को किस नजर से देख रहे हैं कि क्या इस इलेक्शन फेयर होंगे? देखिए, पहले आपने क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसको इलेक्शन में क्या देख रहे हैं। तो दूसरा, मैं समझता हूँ इलेक्शन इसके 2 मीनिंग भी हो सकते हैं। एक मीनिंग ये है कि इलेक्शन क्या होंगे, तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे इस मुल्क में 8 फरवरी को होंगे, नजर आ रहे होते हुए। जहां तक फेयर की बात आपने की है, तो मेरा जाती ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन इसको मेरी बोल सकते हैं कि मैं जो जिस तनाजर में मैं देख रहा हूँ उस तनाजर में यह है कि इलेक्शन होंगे भी और फेयर भी होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी फ्लैक्सीज उतारी जा रही हैं, बहुत सी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं माशाल्लाह, बड़े आप ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं और आपका एक मुकाम है और आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मगर आपकी गहरी नजर है इस पर। मैं ये बात आपको बताऊं कि ये एक बिल्कुल कोई ऐसी पकड़ नहीं हो रही जिससे ये कहा जा सके कि ये पकड़ धकड़ नाजायज हो रही है, गैर कानूनी हो रही है। क्योंकि गैर कानूनी इलीगल जो होती है ना, वो और चीज होती है। एक ऑफेंस कमिट हुआ हुआ है, उस ऑफेंस के अगेंस्ट कोई अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो ये ला इजाजत देता है। हाँ, अगर इससे कोई तजावुज करके किसी को पकड़े वो ला इजाजत नहीं देता। बस बाकी जो ये ज्यादा जो हमारे होते हैं ना, ये एमएनए एमपी साहबान, ये वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्वस होते हैं। और जो वाइट कॉलर क्राइम होता है वो ऐसे लगता है, जो हम लोग हैं ना सादा, और हमें जो हमारे से भी सादा लोग इस दुनिया में मौजूद है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो समझते हैं कि यार इस बंदे इसके साथ ज्यादती हो रही है, मगर बिहाइंड द सीन वो एक वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्वस होता है। और वाइट कॉलर क्राइम जो है वो उसका आम बंदे को, लेमैन को इसका अंदाजा नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि किसी को मेरी स्टेट, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को मामलत कर देना, और स्टेट पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं देख रहा हूं बड़ी बरीकबीनी से कि स्टेट पूरी जिम्मेदारी के साथ फेयर इलेक्शन कराने की मूड में है। अच्छा, ये बताइएगा, जिसके नाम पे पाबंदी है, कैदी नंबर 804, उसको बाहर आना चाहिए,
اس کو اپنی جماعت کو رن کرنا چاہیے؟ قیدی نمبر 804 آپ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ خود کے کہیں عمران خان صاحب، عمران خان صاحب ایک پاکستان میں مالک اللہ مالک جو ہے نا جی، یہ بندے کو عزت دیتا ہے. اس یعنی کہتے ہیں کہ عزت دے کے تو پھر عزت سنبھالنی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کو اللہ نے عزت دی، برینڈ بن گئے، ٹھیک ہے، مگر جو وہ بیہائنڈ دا بار ہے اس وقت، تو ان کو چاہیے کہ اپنے کیسز کا سامنا کریں. قانون ہے، قانون ان کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کورس ہوتی ہیں، ان کے جو فیصلے میری منشا کے مطابق آئے وہ اچھے، اور جو میری منشا کے مخالف آئے تو وہ برے. یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کورس کو ماننا پڑے گا. باقی خان صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں، ان کو باہر آنا چاہیے، آ کے مقابلہ کریں، اور اگر وہ کیسز میں سے بری ہوتے ہیں اور ان کو ریلیف ملتا ہے، بنتا ہے ان کا قانون کے مطابق، تو خان صاحب کو ریلیف دینا چاہیے. اور مقابلے میں کبھی بھی ایک پہلوان جو ہوتا ہے وہ کھاڑے میں اچھا نہیں لگتا، دوسرا پہلوان آئے تو مزہ آتا ہے. خان صاحب کو آنا چاہیے میدان میں، مگر کیسز بھگت کر. اگر ان کے خلاف کوئی کیسز، ایسے کیسز ہیں جو ملک کی سالمیت اور کرائم میں ملوث ہے، ان کی بیل مشکل ہے. قانون 497 جو ہمارا بیل کا سیکشن ہے، اس کے تحت ہی رہنا ہے، یا وہ اپیلٹ کورٹ میں جو جائیں گے، اگر ان کو کسی کیس میں پنشمنٹ ہوئی ہے تو وہ سسپینڈ کروائیں گے پنشمنٹ، تو وہ لا کے مطابق ہی آئیں گے نا. اب جو بہنتا باہر چلا گیا اس نے قانون کے مطابق ہی باہر آنا ہے، وہ کورٹ نے باہر لے کے آنا ہے. آپ ممبر پریس کلب بھی ہیں، اور جو صحافی ہیں وہ آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، آپ نائب صدر بھی رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں صحافیوں کے بارے میں؟ آپ کے الیکشن میں انہوں نے بھی کوئی مدد کی آپ کی؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا معزز بار ہے، اس میں جو معزز میرے معزز بار کے وکلا ہے، الحمدللہ میرے تمام بار کے تمام وکلا معزز ہیں، اور ان پہ جو پرائیویٹ شخص ہے وہ افیکٹ نہیں کر سکتا، ان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے پریس کلب کی، تو الحمدللہ میں 1986 سے 87 سے جرنلسٹ کے میدان میں موجود رہا. یعنی دلیوز انگلش پیپر کیا، اس کے بعد مختلف پیپرز کیے. 2004 میں میں پریس کلب ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کا سینئر نائب صدر الیکٹ ہوا، اور میں الحمدللہ اب تک ممبر آ رہا ہوں. تو میرے ساتھ صحافی جو ہے میرا پہلا گھر ہے، تو صحافی تو میں صحافیوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. صحافی تو میری جان ہے، میرا پہلا گھر ہے. اور جو گھر کے افراد ہوتے ہیں نا جی، وہ گھر کا فرد کسی بھی میدان میں جا کے الیکشن ہو یا کسی بھی میدان میں موجود ہو، تو گھر کے فرد تو اس کے ساتھ سارا بن کے کھڑے ہوتے ہیں. تو پریس کلب شیخوپورہ کے اور تمام صحافی صاحبان، تمام جرنلسٹ میرا گھر ہے، تو میرے ساتھ گھر کے افراد تو گھر کے بندے کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں نا. یہ تو میں سمجھتا ہوں، یہ تو اگر میں یہ نہ کہوں تو یہ زیادتی ہوگی، اور تسی بھی یہ نہ پوچھو تو ٹھیک رہے گا. اچھا یہ بتائیے گا، جو انصاف ہے وہ بہت لیٹ ملتا ہے، اس میں ذمہ دار کون ہے؟ انصاف لیٹ ملنے میں ذمہ دار 3 چیزیں ہوتی ہیں جی. فرسٹ جو ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن ہوتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تفتیشی ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے یا اتھارٹیز ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ کیسز جو ہے پولیس کے سارے دائرہ کار میں ہوتے ہیں، ایف آئی اے بھی ہوتی ہے، اینٹی کرپشن بھی ہوتی ہے، یہ اتھارٹیز ہیں. اور سیکنڈ اس کے ہم وکلا بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وکلا اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھرڈ، معذرت کے ساتھ میری آنریبل کورٹس بھی ہوتی ہیں، کہ آنریبل کورٹس جو ہوتی ہیں وہ کسی جگہ پہ اس کو طوالت میں کا سبب بن جاتی ہیں. مگر موسٹلی جو سیول کیسز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے، جو کرمنل کیسز ہیں ان میں زیادہ پروسیکیوشن اور کچھ سادہ بھی قصور ہوتا ہے تھوڑا جا. اچھا یہ بتائیے گا، کچھ لوگ جیلوں میں سالوں سال پڑے رہتے ہیں نا، ان کے پیچھے کو آتا ہے
کیا آپ نائب صدر بنے ہیں, کیا آپ ایسا کوئی ایسا کام کریں جن سے جو لوگ جیلوں میں ان کی بیلیں کروانے والا کوئی نہیں, ان کو ضمانتیں دینے والا بھی کوئی نہیں, کیا آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں, اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائیں گے؟ اس میں پہلے ہی ایک لائحہ عمل تو موجود ہے کہ ہمارے آنریبل سیشن جج صاحب جو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے, ہمارے بھی ڈسٹرکٹ شیخپورہ کے جو آنریبل سیشن جج صاحب ہیں وہ غالباً ویکلی منتھ ماہانہ جاتے ہیں جیل میں, اور وہاں پہ جا کے وہ فریاد سنتے بھی ہیں, اور جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہوتے ہیں جن میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں وہ بیل نہیں کروا سکے, ان کی بیل گرانٹ کر دیتے ہیں. ان کے پاس اگر شورٹی بانڈ نہیں موجود ہوتے تو وہ شورٹی بانڈ بھی گرانٹ کر دیتے ہیں تو ان کو ریلیز کر دیتے ہیں. کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں, میرا جو پروگرام دیکھنے والے ہیں, اگر کوئی پروگرام میں آپ سے کمنٹس کرتا ہے, آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے, تو کیا آپ اس کو جواب دیں گے؟ بالکل, یہ میری ذمہ داری میں بھی آتا ہے, یہ ہر پروفیشنل لائرز کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ جو مستحق افراد ہیں جن تک قانون کی رسائی مشکل پہنچتی ہے یا ان کی دائرہ کار میں نہیں آتی, ان کی جیب اجازت نہیں دیتی, تو یہ لارڈ پروفیشن ہے. اس میں ہم اس کو لارڈ پروفیشن کو غلط لگے ہوئے ہیں عثمان بھائی. یہ لارڈ پروفیشن ہے, اور اس لارڈ پروفیشن میں ہمیں ان لوگوں تک جو کہ وہ پہنچنا بھی چاہیے, خود پہنچنا چاہیے. ہم نہیں پہنچ سکتے, چلیں ہماری مجبوری سے کچھ وہ ماحول ایسا ہو گیا ہوگا, ایٹماسفیئر ایسا ہے. اگر کوئی دوست میری ذات یا میرے ایسوسیٹس یا میرے استاد یا کسی طرح بھی وہ ان کی معاونت لینا چاہے, مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہے کسی بھی ایشوز پہ, سول نیچر کے کیسز پہ, کرمنل کیسز کے ایشوز پہ, تو انشاءاللہ انسان نے اپنی عقل اور بساط کے مطابق کی, اور الحمدللہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مفصل گائیڈ لائن بالکل مفت پرووائڈ کروں گا. اور اگر کوئی ایسا مستحق ہو جو آپ میرا نمبر بتا دیجئے گا تو میں ان کا کیس وداؤٹ اینی پینی ان کو, وہ میرے گیسٹ ہوں گے اور میں بطور گیسٹ ان کو ٹریٹ کروں گا, اور ان کا کام جو ہے بالکل مفت اور سنگل ون پینی لیے بغیر کروں گا. الیکشن کمیشن کی طرف سے 2,70,000 جو فوج کے جو نوجوان ہیں ان کو تعینات کرنے کا آرڈر ہوا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ سر بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ یہ کوشچن. ہاں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں یہ سوال. یہ کوشچن اس کے پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ کفیت میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے. میں آپ کو بالکل واضح طور پہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاک فوج کے جوان, پاک فوج کے اعلی افسران جو بھی 2 لاکھ کا اپنے فگر بتائی ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں وہ تعینات کیے گئے ہیں پر تقسیم کر کے, وہ صرف اس لیے کیے گئے ہیں کہ کہیں پہ قانون کو کوئی ہاتھ میں نہ لے. اور 8 فروری کی رات اللہ رب العزت علیہ فرمان میں فرمائے کسی ماں کا لخت جگر, کسی ماں کا بیٹا, کسی ماں کی کسی عورت کا خامن اس کے سرخ رنگ کے کپڑے اس کے گھر میں نہ جائیں. تو ان کی حفاظت کے لیے, یہ ہماری حفاظت کے لیے, یہ سیکیورٹی کے لیے اور سیکیورٹی کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ پاک فوج جو ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک فضا قائم کی جا رہی ہے کہ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ کہیں الیکشن میں کوئی ایسا کردار ادا کرنے کے لیے آگے, معذور میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن جو ہے فیئر ہوگا. اور مجھے یا آپ کو کہیں نظر آیا ہے کہ ہمارے علاقے میں یا ادھر سائٹ پہ دوسرے علاقے میں جو بھی لوگ لڑ رہے ہیں وہ بڑی اپنی کمپین زیادہ نہ کر رہے ہیں. ڈھول والا ڈھول بجا رہا ہے, بانسری والا بانسری بجا رہا ہے, شیر والا شیر کی پکار کر رہا ہے, اور وہ جو پریشر کوکر والے ہیں وہ مختلف جو نشانات ہیں, کرسی والا ہے, کوئی بھی ہے, تو کر رہے کمپین, تو کسی کی پرابلم نہیں آ رہی.
اور صرف یہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عوام میں پذیرائی حاصل کرانے کے لیے ایک طرح طرح کے ایسے ہیلے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ میرے گھر ریڈ ہو گیا، میرے پوسٹر پھاڑ دیے، میری فلیکسز اتار دی. ایسے نہیں ہوتا. الیکشن جو ہوتا ہے، میں نے بھی ایک الیکشن چھوٹا سا جو ہے وہاں پہ مجھے موقع ملا تھا حصہ لینے کا، تو مجھے دوست کہتے تھے کہ مطلب وہ فلیکساں اتار دی گئی ہیں آپ کی، وہ لگائی تھی اتار دی. تو میں نے کہا یار وہ ان کا کام ہے اتارنا، آپ لگاتے رہو. یہ لوگ ہوتے ہیں کوئی شرارتی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو اس سے گورنمنٹ کا کوئی دخل دخل نہیں ہے، میرا نہیں اندازہ. اور جو پاک فوج ہے وہ ہماری نگہبانی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک ایسا ایسٹ ہے جس کو ہم شناسائی نہیں اس کی صحیح طرح کر رہے، اس کو فیل نہیں کر رہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم کو غلام ہے، ان کو یہ غلام، ہاں میں تو غلام ہوں، غلام مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے عثمان بھائی، یہ غلام کا کنسیپٹ جو ہے نا یہ بڑا ڈینجرس پوائنٹ پہ لے گئے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی ایسا ایشوز نہیں ہے. غلامی کس کی ہے؟ کوئی غلامی نہیں ہے. کس کی غلامی آپ کہہ رہے ہو؟ کیا ہمارے گھر کے 5 فرد ہوں تو ایک فرد جو ہے ہمارے گھر کی پرائیویسی لیک کر دے یا ہمارے گھر کی بات کو باہر بتائے، وہ بڑا ہو تو اس کو چھوٹے بھی ڈانٹیں گے، اس کو بڑے بھی ڈانٹیں گے. اگر چھوٹا ہوگا تو اس کو بڑے بھی ماریں گے، چھوٹے بھی غصہ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر کوئی اس کو کسی کو غلطی سے روکے اور اس کو کہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ آپ غلط کام کریں تو وہ شو ڈال دے، تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارا مارکس، ہم دین، ہمارا قرآن، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ باری تعالیٰ کی وحدانیت، صحابہ اکرام کی عزت اور اہل بیت طاہر علیہ السلام کی حرمت، یہ ساری چیزیں ہمارے منبع اسلام ہیں. تو ہم غلام ہیں، اپنے اقتدار اپنی روایات کے غلام ہیں نا. ہم یہ جو شائبہ دے رہے ہیں پاک فوج کے خلاف ایک باقاعدہ منظم سازش کے ذریعے، اور عوام کو ایک بڑھاؤ پکڑ لو اس طرح کی فضا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے. یہ ملک ہمارا ہے اور یہ پاک فوج ہماری نگہبان ہے، اور پاک فوج کے جوان افسران. آپ عثمان بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اب سوچیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے پاپا اللہ جن افسوس میں جگہ عظیم فرمائے بہت بڑے آدمی تھے، میں تو جانتا ہوں ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلی مناظر آسان اور سہل فرمائے. تو آپ کا کبھی غور کیا کریں کہ وہ سارا رات جاگتے ہوتے تھے کہ آپ تھوڑا سا باہر گئے، آپ وہ کیا ہوتا تھا، وہ کیئر کرتے تھے آپ کی. ٹھیک ہے، وہ حفاظت کرتے تھے، حصار تھا وہ آپ کا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اور ہمارے دوسرے جو افسران ہیں پاک فوج کے اور پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ راتیں جاگ رہے ہیں، سوتے کب ہیں، کیا ہمارے لیے کتنے وہ ہیں قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم ایک زبان سے کہہ دیتے ہیں یار وہ فوج لے کے بھائی یار کہاں پہ لے کے گئی آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہے، آپ کے ساتھ آپ کو تحفظ دیا ہوا ہے، آپ کو احساس غلامی سے نجات دلایا ہوا ہے، آپ کو احساس غلامی سے نجات دلایا ہوا ہے، آپ غلامی بن گئے. بس یہ نیشن ہم کاپیئر ہے عثمان بھائی، ہم کاپیئر ہیں، کاپیئر. ہمارا جو بچہ ہے چھوٹا سا جو 9 سال کا، 8 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، کوئی آپ کام کریں وہ آپ کو کاپی کرے گا. ہمیں کریٹر بننا ہے، ہم کریٹر نہیں ہیں، ہم بصیر نیشن کاپیئر ہے، اور ہمیں یہ اس میں چینج لانی پڑے گی. اگر ہم کاپیئر سے کریٹر بنیں گے تو تب یہ ملک بھی ترقی کرے گا، ہماری سوچ بھی ترقی کرے گی. میں سمجھتا ہوں پاک فوج جو ہے وہ صرف پاکستان کی حفاظت کی ضمانت کے طور پہ آئی ہوئی ہے، کسی کے گھر سرخ کپڑا نہ پہنچے. اللہ سب کو سلمان دے.
اچھا یہ بتائیے گا 8 فروری کے حوالے سے پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو ہر بندہ ڈفرینٹ ویو اپنے اپنے رکھتا ہے، تو میں نہیں کہتا کہ میں آپ کو کوئی ایسی پارٹی جو میں لائک کر رہا ہوں آپ اس میں جائیں، مگر صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جائیں کہ اس ملک کی بقا کی ضامن کیا ہے۔ وہ ہمارے مختلف دانشور دنیا کے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کم برائی، بڑی برائی، چھوٹی برائی، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ بات یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک، آپ نے دیکھنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کا جو آپ کے پاس ووٹ لینے والا ہے بندہ، کیا وہ اس کی شنوائی جا رہی ہے؟ تو اگر جا رہی ہے تو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ کوئی سائلنٹ بندہ ہو جو جیت رہا ہے، جو کھڑا ہو رہا ہے، اس کو نہیں۔ سیکنڈ، جو آپ کو ذاتی طور پہ آپ کے علاقے کی آپ کی خدمت کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تھرڈ، ایسا بندہ جو کسی بھی جگہ پہ اب جہاں پہ کھڑا ہے اس کے پارٹی وائلیٹ کرنے کا کوئی اندیا بھی موجود نہ ہو، وہ جیت جائے تو مجھے اس کو پوچھنے والا نہ ہو کہ میں جیتا ہوں الف پارٹی سے کو بنا کے سمبل، تو میں بے پارٹی میں چل جاؤں تو مجھے کوئی پوچھنے والا، میرے اوپر کوئی پریشر نہ ہو، دباؤ نہ ہو، میں اس دائرے میں نہ آتا ہوں جو قانون کی نظر میں مجھے کیچ کر رہا ہو، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی یہ جس کو آپ بہتر سمجھیں، ووٹ ضرور کاسٹ کریں، ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ جی آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ووٹ ضرور کاسٹ کریں لیکن اپنے ضمیر کی جو آواز ہے اس کو سنیں۔ بالکل۔ اور ان کا جو نمبر ہے وہ میں لنک میں شیئر کر دوں گا،